अलैहि वसल्लम पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजो और दुरूद भेजो। सल्लु दुरूद भेजो आप पर, वसल्लिमू और सलाम भेजो, तस्लीमा ज़्यादा से ज़्यादा जितना तुम भेज सकते हो इतना भेजो कि जितना तुम्हारी ताकत है। सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। लिहाजा इसलिए उलमा फरमाते हैं कि दो चीज़ें अल्लाह ने फरमाई, सल्लु अलैहि वसल्लिमू, दुरूद भेजो और सलाम भेजो। लिहाजा वही दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए वो, और वही दुरूद पाक अफजल है जिसमें दुरूद भी हो सलाम भी हो, जिसमें दुरूद भी हो सलाम भी हो। जैसे हम कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी इसमें अस्सलातु वस्सलामु, सलात भी आ गया सलाम भी आ गया। इस तरह हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, यानी आखिर में सलाम भी आ गया, दुरूद भी हो सलाम भी हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों का हुक्म इरशाद फरमाया। फिर यहाँ सवाल होता है कि जो नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है उसमें सलाम क्यों नहीं? आप जो नमाज में दुरूद पढ़ते हैं वो क्या है? नमाज में जी ये हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ सलाम नहीं आया, अल्लाहुम्मा सल्ली, ऐ अल्लाह दुरूद भेज, सलात भेज, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मुहम्मदिन, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आल पर, कमा सल्लैता, जैसे कि तूने दुरूद भेजा, अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम, हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर दुरूद भेजा, ऐसे ही हुज़ूर पर दुरूद भेज। यहाँ सलाम का नहीं जिक्र आया। तो अगर यही बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सलात भी भेजो सलाम भी भेजो, तो दोनों चीज़ें जिसमें हों वही दुरूद होना चाहिए, वही दुरूद अफजल है। तो नमाज में जो दुरूद पढ़ा जाता है उसमें सिर्फ सलात ही है, उसमें सलाम नहीं। उसकी वजह यह है कि सलाम पहले भेज दिया गया, सलाम पहले पढ़ दिया गया, सलाम पहले पेश कर दिया गया, क्योंकि आपने कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और आगे फिर आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली, क्योंकि सलाम पहले पेश कर दिया गया है इसलिए उसको दोबारा रिपीट नहीं किया गया जी, ये वजह है। वगरना दुरूद वही अफजल है, दुरूद वही आला है जिसके अंदर सलात भी हो और उसके अंदर सलाम भी हो। चुनाचे जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर आता है तो फौरन सुनने वालों को क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अफजल यह है कि साथ में कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को भी उसमें शामिल किया जाए। और अगर जल्दी में ना भी शामिल हो तो इतना तो होना चाहिए कि जब भी सरकार का नामे नामी हमारे कानों में आए तो हम क्या कहें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सलात भी और सलाम भी। और ये हक है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब भी नबी अकरम अलैहिस्सलाम का नामे नामी हम बोलें या सुने तो उसके साथ सलात भी भेजें और सलाम भी भेजें। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बगैर सलात व सलाम के नहीं लेना चाहिए। और जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपने सुना तो आपको क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये कहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं, जानते हो बखील कौन है? सहाबा ने कहा, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, वो आदमी बखील है कि जिसके पास माल हो और फिर वो
اللہ کے نام پر دینے کی کوشش نہ کرے، نہ دے، تو وہ بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ بخیل ہے، مگر اس سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے۔ جس کے سامنے میرا نام آئے وہ درود نہ پڑھے۔ سرکار کے دو نام ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار کے نام ہے، یہ ہے نام جب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہی رہتا ہے، تو حضور نے اپنا نام فرمایا ہے۔ جب نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نام سنے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ بڑا بخیل ہے، اس سے بھی بڑا بخیل ہے کہ کوئی پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا، کوئی مال نہیں خرچ ہوتا، کوئی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا پڑتا، کوئی بظاہر کمی واقع نہیں ہوتی، بس تھوڑی سی زبان ہی ہلتی ہے۔ تو کتنا بڑا بخیل ہے کہ میرا نام سنتا ہے اور نہ زبان کو بھی نہیں ہلانا چاہتا۔ تو تھوڑی سی ہماری زبان میں حرکت ہوئی تو پتہ ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کتنا عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہم نے ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے 10 رحمتیں نازل فرمائی، اور یہ 10 بھی کم از کم ہے، کیونکہ جو ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 کا ثواب دیتا ہے، تو یہ 10 کا ثواب کم از کم ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جتنا مرضی بڑھا دے، جہاں سے جہاں تک لے جائے وہ اس کی مرضی اور اس کا کرم ہے۔ بندے کو چاہیے، اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محبت سے درود پڑھتے ہیں، کتنے ذوق سے، کتنے شوق سے، کتنی گریہ زاری سے درود بھیجتے ہیں۔ جتنی محبت کی مٹھاس اس میں ڈالی جاتی ہے اتنا ہی ثواب کا رنگ بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ وجہ سے پنجابی کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا۔ ایسے ہی جتنا اخلاص ہو، جتنا پیار ہو، جتنی اس میں محبت کی چاشنی ہو، ثواب اتنا ہو جاتا ہے۔ کبھی چھوٹی سی نیکی بہت بڑی ہو جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ فقیر آدمی، غریب آدمی کا 1 پاؤنڈ مالدار آدمی کے 1000 پاؤنڈ سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کا ثواب اس سے بلند ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ اس کے پاس 1 پاؤنڈ بھی نکالنا مشکل تھا، اور بڑے مالدار کے پاس 1000 بھی نکالنا کوئی مشکل چیز نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی میں اتنا مال نہیں خرچ کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جتنا عثمان غنی نے 1 مرتبہ خرچ کر دیا ہوگا۔ یعنی غزوہ تبوک پر آپ نے 300 اونٹ اکٹھے پیش کر دیے جی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال ہی بہت تھا، اللہ نے دیا ہوا تھا تو دیتے بھی بہت تھے۔ صدیق اکبر نے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا دیا ہوگا، مگر درجہ ان کا بہت زیادہ ہے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اس واسطے کہ جو اخلاص ان کے اندر تھا، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان اور محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ حضور نے فرمایا اگر میری ساری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور صدیق کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے تو صدیق کا ایمان ساری امت سے افضل ہو جائے۔ اس لیے ان کا درجہ، ان کا مقام سب سے بلند ہے، اس لیے کہ جو گہرا اخلاص ان کے اندر آیا، جو دین کی خدمت ان کو میسر آئی، وہ دوسرے لوگوں کو نہ آئی۔ تو جتنی محبت سے، اخلاص سے درود پاک پڑھا جائے اس کے اندر ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات روز قیامت کوئی اور نیکی نہیں ہوگی تو صرف درود کی نیکی ہی بندے کی بخشش کروا دے۔ تو آپ درود پاک کی عادت بنائیں، درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، جتنا پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے 24 گھنٹوں میں سے چوتھائی حصہ درود کے لیے نکال لوں تو کیسا ہے؟
آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور اگر تو بڑھا لے تو اور اچھا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے وقت کے 3 حصے کر دوں اور اس میں سے 2 حصے میں درود پاک کے لیے رکھ لوں تو کیسا ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، اور اگر بڑھا لے تو اور اچھا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ پھر میں اپنے سونے اور کھانے پینے کے سوا سب کچھ درود ہی پڑھوں گا۔ فرمایا اگر تو یہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ سے تجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بن مانگے سب کچھ ہی دیتا چلا جائے گا۔ یعنی جتنا پڑھ سکتے ہو درود اتنا پڑھتے ہی چلے جاؤ، تو اور نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھ لو۔ کتنا؟ 100 مرتبہ، بالکل چھوٹا درود، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے ساتھ پڑھو، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ بالکل مختصر سا درود ہے، اور اس کو بزرگوں نے کہا ہے درود حضوری۔ درود حضوری مطلب ہے کہ جو یہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھتا رہے، ایک نہ ایک دن اس کو رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری مل ہی جائے گی، سرکار کا جلوہ نصیب ہو ہی جائے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام اپنا جلوہ عطا فرما ہی دیں، اس لیے اس کو درود حضوری کہا جاتا ہے۔ اس کی عادت بنا لیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ویسے تو درود پاک کی کتابیں چھپی ہوئی ہے، حضرت سلیمان جزولی، محمد ابن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے دلائل الخیرات، اس کے 7 چیپٹرز ہیں، ہر روز ایک چیپٹر پڑھ دیا جائے تو یہ بزرگان دین کا معمول چلا آ رہا ہے کہ اس کو وہ پڑھتے ہیں، تو یہ بنایا جائے، اپنایا جائے، یا کوئی اور طریقہ اپنا لیا جائے۔ بہرحال ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے اپنا وقت بنانا چاہیے، اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ تو اور یہ دلائل الخیرات کی بات میں کر رہا تھا، دلائل الخیرات یہ حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں مراکش میں، برطانیہ سے زیادہ دور نہیں، آپ کے مزار پر ہر وقت دلائل الخیرات پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو یہ کتاب لکھنے کا شوق ہوا اس لیے کہ آپ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ وضو کرنے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہو رہا تھا، دیکھا کنواں ہے مگر وہاں کوئی ڈول نہیں ہے کہ پانی کیسے نکالوں، تو بڑے پریشان پھر رہے تھے۔ تو سامنے ایک مکان سے ایک بچی نکلی چھوٹی سی 8-10 سال کی، اس نے کہا بزرگوں کیا بات ہے؟ فرمایا کہ پانی نکالنا ہے اور کوئی شے نہیں ہے۔ آپ نے، وہ بچی کہنے لگی کمال ہے، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں تو آپ پانی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کچھ پڑھا بچی نے اور پانی پر پھونکا تو پانی اوپر آ، آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور پھر اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس بچی سے پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا تجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کہ بتاؤ کہ کیا پڑھا تھا۔ وہ مجبور ہو گئی، کہنے لگی کہ بتانا تو میں نہیں چاہتی تھی مگر میں نے یہ درود پاک پڑھا تھا۔ ایک درود اس نے پڑھا کہ یہ میں نے پڑھا تھا، تو آپ کو شوق لگ گیا پھر درود پاک جمع کرنے کا۔ آپ نے ساری حدیثیں کھنگالی، صحابہ کے اقوال کھنگالے، ساری سیرت کھنگالی، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو درود لوگوں کو بتائے تھے، کسی کو کوئی بتایا، کسی کو کوئی بتایا، کسی کو کوئی بتایا، بخاری میں، مسلم میں، ساری کتابوں میں سے انہوں نے سارے درود جمع کیے اور جمع کر کے یہ کتاب بنا دی، اور وہ درود بھی اس میں رکھا وہ جو اس بچی نے بتایا تھا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ 7 چیپٹرز ہیں، پتہ نہیں وہ پہلے میں ہے، دوسرے میں ہے، تیسرے میں ہے، کس میں ہے، وہ انہوں نے مخفی چھوڑ دیا، وہ اس میں رکھا ہے۔ لیکن جو ساری کتاب پڑھتا ہے تو وہ درود بھی ضرور اس کی زبان سے گزرتا ہے۔ تو
یہ درود پاک کی کتاب ہے اور اس قدر مقبول ہے کہ سارے جہان میں مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، پورے جہان میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شوق عطا فرمایا درود پاک کا، انہوں نے تو پھر درود پاک کو اپنا زندگی کا جز بنایا۔ بہرحال دوستان گرامی، میں آخر میں ایک اپیل کرنے والا تھا۔ یہ ہماری جاننے والی ایک خاتون ہے، بیوہ، انہوں نے ہارون آباد کے اندر ایک مسجد بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس مسجد کا وہ چھت تک وہ پہنچ گئے ہیں۔